अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना याकुलूना रिबा कमा यकुमूना इल्ला कमा यकुमुल्लज़ी यतखब्बतुहुश शैतानु मिनल मस वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न शैताना ज़जरी मिनल इंसानी मजरदम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात उस ज़ात के लिए है जो सातवें आसमान के ऊपर अर्श पर बैठकर कायनात का निज़ाम चला रहा है, और लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नामी इसमें गरामी मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुताहरा के रब्बुल इज़्ज़त ने जिनके ज़रिए अहले कायनात की रहनुमाई और हदायत का बंदोबस्त फरमाया। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये मसला बयान करना चाहता हूँ कि बाज़ लोग कहते हैं कि जिन्नात जो हैं इंसानी जिस्म के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो मेरे भाइयों, इस बारे में अल्लाह पाक कुरान मजीद के अंदर सूरतुल बकरा आयत नंबर 275 के अंदर फरमाते हैं, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यकुमूना इल्ला कमा यकुमुल्लज़ी यतखब्बतुहुश शैतानु मिनल मस। अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो लोग सूद खाते हैं वो ना खड़े हो सकेंगे उस शख्स की तरह जिसको शैतान छूकर खपती बना देता है। यानी क़यामत वाले दिन सूदखोर इस तरह खड़े होंगे जिस तरह मिर्गी वाला बंदा खड़ा होता है कि वो सही तौर पे खड़ा नहीं हो सकता, ना बैठ सकता है, उसमें तवाज़न बरकरार नहीं रहता, वो अपने तवाज़न को बरकरार नहीं रख सकता। इस आयत की तफसीर में इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये आयत उन लोगों के अक़ीदे को रद्द करती है जो कहते हैं कि जिन्नात जो है इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल नहीं हो सकते और ना ही इंसान को लग सकते हैं। इसी तरह इमाम तबरी रहमतुल्लाह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर जिन्नात दाखिल हो सकते हैं और उन्हें लग सकते हैं। और इसी तरह इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर इब्ने कसीर के अंदर भी इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि जिन्नात इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल हो सकते हैं। और इलामा अलूसी बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिन्नात इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल हो सकते हैं, उन्हें लग सकते हैं। तो मेरे भाइयों, इसी तरह इमाम इब्ने हज़म रहमतुल्लाह अलैह अल फसल फिल मुलल वल नहल जिल्द नंबर 5 सफ़ा 14 में फरमाते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है और कुरान से साबित है कि अल्लाह ताला जब किसी जिन को इंसान पर मुसल्लत कर देता है तो वो जिन इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होकर फासिद मादों को भड़काता है और फासिद रिया को दिमाग की तरफ चढ़ाता है, जिससे इंसान मखबूतुल हवास हो जाता है कि यानी जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। इसी तरह इमाम अबुल हसन अल अशअरी रहमतुल्लाह अलैह मकालाते अहले सुन्नत वल जमात में लिखते हैं, मकालाते अहले सुन्नत वल जमात में लिखते हैं कि अहले सुन्नत का ये इत्तिकाद है कि जिन्नात इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसा कि फरमाते हैं, जैसे कि अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यकुमूना इल्ला कमा यकुमुल्लज़ी यतखब्बतुहुश शैतानु मिनल मस, कि जब जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत वाले दिन मिर्गी वाले इंसान की तरह होंगे, यानी वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खड़े ना हो सकेंगे। जिस तरह एक इंसान को जिन छू ले उसको
خپتی بنا دیتا ہے، پاگل بنا دیتا ہے اور اس کے توازن کو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں یہ فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جس کو شیطان چھو لے وہ پھر نارمل نہیں رہتا۔ تو میرے بھائیوں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی مجموعہ ابن تیمیہ، اپنے فتاوے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جلد نمبر 19 میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ جنات انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ رسالۃ الجن صفحہ 8 میں امام عبداللہ بن احمد بن حنبل کے بیٹے امام عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ ابا جان، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنات انسانی جسم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا، بیٹا یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، یہ جنات ہی تو ہوتے ہیں کہ انسان کی زبان پر وہ کلام کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مسلم ہے کہ جنات انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ لطیف اجسام ہوتے ہیں۔ جس طرح آگ لکڑی میں داخل ہو جاتی ہے، بجلی تار میں داخل ہو جاتی ہے، ہوا ہمارے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح پانی جو ہے ریت اور کپڑوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جنات ہماری اجسام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ قاضی عبدالجبار حمزانی رحمۃ اللہ اقام المرجان صفحہ 108 میں فرماتے ہیں کہ جنات جو ہیں ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں جس طرح ہوا پانی میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، امام ابن حجر حاتمی رحمۃ اللہ علیہ، مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان زجری من الانسانی مجرى الدم، کہ بے شک شیطان جو ہے انسان کے اندر جس طرح خون گردش کرتا ہے اس طرح داخل ہو جاتا ہے۔ بے شک انسان جنات جو ہیں، یعنی شیطان سے مراد کیا ہے؟ کافر جن، اور مسلمان تو اس کو جن کہتے ہیں۔ بے شک شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، جس طرح خون آتا جاتا ہے اسی طرح جنات انسان کے اندر آ جا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی اس آیت سے، سورۃ البقرہ آیت 275 سے، اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے، اور اسی طرح شیخ الاسلام عبد الوحید عبدالسلام باہلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب وقایۃ الانسان من الجن والشیطان صفحہ 97 پر لکھتے ہیں، ایک روایت نقل کرتے ہیں جو کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ نے معجم اوس میں بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکے کو لایا گیا۔ اللہ کے رسول نے اس کے اوپر اور نیچے سے کپڑے پکڑ کر اس کی پیٹھ پر ضربیں لگائی، اور ضرب لگاتے جاتے تھے، ساتھ کہتے جاتے تھے اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن باہر نکل، اے اللہ کے دشمن باہر نکل۔ اسی طرح امام طبرانی اور مسند بازار میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ ایک اور بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں تھوکا اور کہا، اقصا عدو اللہ وانا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے دشمن ذلیل و خوار ہو تو، میں اللہ کا رسول ہوں کہ جہاں سے نکل جا۔ تو وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو روایتیں ہیں جو حسن درجے کی ہیں، اور صحیح حدیث جو ہے اس بات کو تقویت دیتی ہے مسلم شریف کی کہ ان الشیطان زجری من الانسانی مجرى الدم، کہ انسان جو ہے اس کی باڈی میں جنات جو ہیں داخل ہو جاتے ہیں، انسان کی باڈی میں جنات داخل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح
شیخ الاسلام وحید عبدالسلام باہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے بہت سارے وقایت الانسان کے اندر اپنی کتاب کے اندر نقل کیے ہیں، پھر اس جنات کو ان کی باڈی سے نکالا ہے، اور الحمدللہ میں نے خود اپنی زندگی میں 24 حاضریاں کروائی ہیں کہ انسان کے اندر جنات داخل ہوئے اور ان کو میں نے اس کی باڈی سے نکالا اور اس سے کلام کیا اور ان سے پوچھا کہ جسم کے کس حصے میں اس وقت تم بیٹھے ہوئے ہو، تو کسی نے کہا کہ میں معدے میں بیٹھا ہوں، کسی نے کہا میں خوراک کی نالی میں بیٹھا ہوں، کسی نے کہا دل کی جو بڑی شریان بائیں طرف جاتی ہے اس پر میں بیٹھتا ہوں زیادہ تر، اور بعض نے کہا اس وقت میں دماغ اور آنکھوں اور پورے اوپر والے حصے میں ہوں۔ تو میرے بھائیو، جنات جو ہیں انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے پاس ایک آدمی ہے جس کا نام عبدالستار تھا، وہ اپنی بچی کو لے کے آیا کہ اس کے جسم میں شدید خارش ہے اور جسم اس طرح جیسا جلا ہوا ہے، تو کہتا ہے میں نے 3 لاکھ روپیہ اس مرض پہ 3 سالوں میں خرچ کیا، لیکن کسی بھی سکن اسپیشلسٹ سے اس کو 2 پیسے بھی رام نہیں آیا، تو بالکل میں نامید سا ہو گیا ہوں۔ تو میں نے کہا میرے پاس آنا، تم ہومیوپیتھی کی دوائی کھلا کے دکھانا، تو میں نے اسے ہومیوپیتھی میڈیسن دی ہفتے کی، پھر ہفتے کی، 15 دن میں 1 پیسے کا بھی رام نہیں آیا۔ تو اس نے کہا، پھر میں جواب سمجھوں، میں نے کہا نہیں، آپ اس طرح کریں کہ ساری فیملی کو میرے پاس لے کے آئیں، گھر کے جتنے میاں بیوی ہیں اور بچے ہیں، تو ایک دن آپ کو میں چیک کروں گا روحانی طور پر، جس کو میں روحانی الٹرا ساؤنڈ کہتا ہوں، تو اس کو 3-4 گھنٹے لگیں گے، تو میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا کہیں آپ کو کوئی دوسرا مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی جنات تو آپ کو تنگ نہیں کر رہے۔ تو ایک دن وہ اتوار والے دن چھٹی کر کے آئے، تو میں نے تقریباً 2-2.5 گھنٹے ان پہ لگائے، تو پھر اس کی بیوی میں جنات حاضر ہوئے، اور میں نے حاضری سے پہلے ان کو کیل لیا تھا کہ اگر باڈی کے اندر ہیں تو اندر رہیں، اگر باہر ہیں تو باہر رہیں، تو کی لیا تھا۔ تو پھر میں نے جب اس پہ کلام پڑھا، رب کا قرآن پڑھا، دم کیا، تو وہ پھر تکلیف میں آئے۔ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو اور تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم دو افراد ہیں، ایک معدے میں بیٹھا ہے، وہ میرا بڑا بھائی ہے، اس کی 50 سال عمر ہے، اور دوسرا جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں میری 40 سال عمر ہے۔ میں نے اسے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا یہ سامنے جو مولوی بیٹھا ہے اس نے میرے 4 سالے بچے کو آگ سے جلایا ہے، ہم بدلے کے طور پہ آئے ہیں، ہم جادو اور اس پر عاشق نہیں ہیں، جادو سے نہیں ہے، اس پر عاشق نہیں، بلکہ انتقام کے طور پر بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اس مولوی نے ہمارے بچے کو 4 سالے بچے کو جلایا۔ تو میں نے پوچھا کہ جنات تو ہمیں نظر نہیں آتے، پھر اس نے کس طرح جلایا، وہ واقعہ ہمیں سنائیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ پہلے اس اور مقام میں رہتا تھا، تو ادھر قبرستان کے ساتھ جو 5-6 ایکڑ زمین گورنمنٹ کی ہے سرکاری، تو لوگوں نے اس پر قبضے کیے ہوئے ہیں، تو ہم پاکستان بننے سے پہلے اس جگہ رہتے تھے، ہم تقریباً 190 افراد رہتے ہیں، تو پھر یہ لوگ آباد ہوئے، تو ایسا ہم خالی جگہ کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ تو ایک پلاٹ خالی تھا، تو وہاں ہم رہتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ پلاٹ خالی، آپ محنت کریں، تم بھی قبضہ کر لو، غریب آدمی ہے۔ تو عبدالستار کہتا ہے میں نے وہاں صفائی کی، تو جو دب ہوتی ہے وہاں ادھر گر سے میں نے خشک لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کی، اور جو بڑی دب کی وہ جگہ تھی، ڈھیری تھی، اور بڑی ہم اس کو کہیں گے کہ ٹکڑا تھا، اس کے اوپر اس نے چاروں طرف لکڑیاں پھینک دی تاکہ کل آ کر خشک ہو جائیں گی، اس کو آگ لگا دوں گا۔ تو اگلے دن وہ آیا تو اس نے اس کو آگ لگائی، اس کے اندر کوئی جن کا بچہ تھا وہ جل گیا۔ وہ کہتا، میں نے کہا کہ تم نے بچایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے ہم کسی شادی وغیرہ پہ گئے ہوئے تھے، میں نے کہا بچہ سویا ہوا ہے تو آ کے اس وقت تک ہم آ جائیں گے، لیکن جب ہم واپس پہنچے تو وہ تقریباً آخری سانسوں میں تھا۔ پھر ہم نے رات 3 بجے انتقام شروع کیا کہ پہلے اس کی بکری جو سوئی ہوئی تھی اس کے بچے تھے، ہم نے اس کو گلا گھوٹ کر مارا، سحری کے وقت دیکھا تو بچے مرے پڑے ہیں، یہاں سے ان کو ٹینشن، ہمیں تکلیف دینی شروع کر دی، پھر 1 جانور پھر 2 جانور بیمار کرتے رہے، تو ایسا وہ سارے 17 کے 17 جانور فروخت ہو گئے۔ پھر ہمارے بچے جو تھے ہم نے ان کے بچوں میں داخل کیا، پھر ہم نے اور کیا کیا کہ اس بچی پر جو ہے جو جسم جلا، ہم اس پر تیزاب چھڑکتے ہیں،
یہ کسی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہم تھوڑا سا اگر بہتری کی طرف مائل ہوتی ہے تو ہم اس اور تیزاب چھڑک دیتے ہیں. میں نے کہا سب سے بڑا نقصان تم نے کیا کیا؟ تو کہنے لگے ہم نے اس کو طلاق دلوائی، لیکن نہ جانے کس آدمی نے اس کی صلح کرا دی، تو انہوں نے 3 طلاقیں دے دی تھی. تو میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ تو آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ آدمی میرے پاس آیا تھا. تو میں نے اسے کہا بھئی 3 طلاقیں دی ہیں ایک مجلس میں، تو 3 مہینے تک تم صلح کر سے طلاق ہو گئی ہے، لیکن ابھی رجوع کا حق تم باقی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اکٹھی 3 طلاقیں دے تو آپ نے 3 شمار کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر صدیق کے دور میں، عمر بن خطاب کے پہلے 2 سالوں میں ایک مجلس 3 طلاق کو شمار کیا جاتا تھا. تو میں نے دلائل دکھائے، تو پھر ایک ان کے رشتہ دار کو اس میں شامل کر کے ان کی صلح کروا دی، بیوی کو گھر لے آئے. تو کہنے لگے سب سے بڑی جو میرے نزدیک ہم نے اس کو نقصان، اس کو طلاق دلائی، پھر اس بچی کو ہم جلاتے رہتے ہیں، اور اس ان کے بچوں میں ہمارے بچے ہیں، ہم انہیں ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ ضد کریں، بار بار ضد کریں، تاکہ کوئی چیز مانگے، جب وہ یہ چیز دے گا تو پھر پھینک دینا. تو اس طرح ان کو تنگ کیا جاتا ہے. پھر رات دیر تک اس کی بیوی جو اس کے دماغ میں ہم وسوسے ڈالتے ہیں، پھر وہ اس سے لڑتی رہتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ. اور صبح جب یہ دکان پہ جاتا ہے، کاروبار پہ جاتا ہے، اس وقت بھی ہم اس کے بیوی کے ساتھ لڑائی کرواتے ہیں. تو اور پھر اس میں یہ بھی بتایا کہ جب اس نے اس کو طلاق دی تو اس وقت کیا ہوا، ہم 3-4 اس کی بیوی میں داخل ہو گئے، اس کو خوب غصہ دلایا، خوب وسوسے ڈالے، یہ طلاق مانگنا شروع ہو گئی. تو ہمارے ساتھیوں میں سے ایک نے ہمت کر کے اس کے مولوی کے اندر داخل ہوا. میں نے پوچھا ہمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں 3-4 داخل، اس میں ہمت کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہنے لگے یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور ذکر بھی کرتا رہتا ہے. جو نماز پڑھتا ہے اور ذکر کرتا ہے اس کے جسم میں داخل ہونا اسی طرح جس طرح آگ کے تندور میں انسان داخل ہو جائے یا جن داخل ہو جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہم زیادہ دیر اس کی جسم میں نہیں ٹھہر سکتے. جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. اس لیے اس نے ایک جن نے ہمارے ساتھی نے ہمت کر کے اس میں داخل ہوا. وہ طلاق مانگ رہی تھی، اس نے پھر اس کو غصہ، اس نے اس کو طلاق دے دی. پھر وہ جس کے جسم سے نکل گیا. تو میرے بھائیو آخر میں میں نے اس کو تبلیغ کی. وہ کہنے لگے ہمیں چھوڑ دو، ہمیں جانے دو. میں نے کہا بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو پکڑا تو نہیں ہوا، آپ جا بھی سکتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے آپ نے جو ہمارے اوپر جو کچھ چیز باندھی ہوئی ہے، لپیٹی ہوئی ہے، جیسے لوہے کے کچھ سنگل ہیں، تو اس سے ہمارے چاروں طرف کے دروازے بند ہو گئے ہیں، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، اس کے جسم سے باہر نہیں نکل سکتے. جتنے بھی سوراخ تم نے بند کر دی ہیں. یعنی آیت الکرسی پڑھی، اس کے ساتھ اس کو کیلا تو وہ اس کے اندر ہی بند ہو گئے، پھر وہ نکل نہیں سکتے تھے. پھر میں دوبارہ آیت الکرسی کو پڑھا، اس کو کڑا توڑا، تو اس وقت وہ جنات نے مجھے سلام کیا اور وہ جھٹکا دے کے نکل گیا. پھر وہ عورت بے ہوش ہو گئی. پھر چند سیکنڈوں کے بعد پھر اسے ہوش آئی، پھر نارمل ہو گئی. تو میں نے اسے کہا میں نے جو آپ سے باتیں کی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی. 40-50 منٹ کی میں نے اسے گفتگو کی، لیکن اس عورت کو بالکل نہیں پتہ چلا کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی بات کی ہے. بلکہ دوران حاضری میں نے اس کے سر پر 2-3 ایسے تھپڑ سے مارے. تو لیکن میں نے اسے پوچھا میں نے تجھے مارا؟ کہنے لگی مجھے تو نہیں مارا. تو میں نے کہا یہ آپ کا خامد ہے، اس سے پوچھ لے، میں نے تمہارے سر پر 3-4 تھپڑ بھی مارے تھے. کہنے لگی مجھے تو آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو اس وقت جب وہ چیزیں ان کے اندر تھیں تو انہیں بالکل نہیں پتا تھا، کیونکہ اس کے دماغ، اس کی آنکھیں، اس کی زبان پر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا، اس کو وہ جن استعمال کر رہا تھا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کی آیت سورۃ البقرہ آیت 275 سے اور سورہ صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلا، اور محدثین اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جنات انسانی جسم میں داخل نہیں ہو سکتے. لیکن اہل سنت والجماعت کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ جنات انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، انہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، بیمار بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. میرے بھائیوں، اگر بات علمی لگے، اچھی لگے، علم میں اضافہ ہو جائے تو ہمارے چینل دین الاسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے. شکریہ. یہ آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. اگر آپ دین کے معاملے میں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، تو میرے بھائیوں اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ہماری ویڈیو کو دیکھیں گے، انشاءاللہ
ہمارے حوصلے بلند ہوں گے، ہم اس عمل کو، اس چیز کو جاری ساری رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور تمہیں آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔